everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sava Podcast. आज मैं बात करूंगी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज मेरे जहन में, लेकिन हम टर्न बाय टर्न चलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग रियली पॉलिटिकल. लास्ट टाइम मेरी डिस्कशन हुई थी मिस्टर नईम हनीफ के साथ, और उन्होंने बताया था कि जो पीटीआई की खवातीन जेलों में है, वैसे तो फिलहाल वो इकट्ठी उनको रखा गया है जेल के अंदर ही, लेकिन अब कुछ वक्त के बाद उनको दूसरे जो शहर है ना, उनके इलाकों में जो जेल पाए जाते हैं, उधर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको अलग अलग कर दिया जाएगा. एंड ये जो सारी बातें थी, इनसे लगता था कि हाँ, इट वुड बी टफ फॉर दोज लेडीज, और ये बात इनकी सच साबित हो गई है. मेरे ख्याल से जस्ट रिसेंटली मुझे ये न्यूज़ मिली है, और ये बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, कि पीटीआई की उन खवातीन में से एक खवातीन जो जेल में मौजूद है, उनको अब शिफ्ट कर दिया जा रहा है, और वो जा रही हैं, या तो मेरे ख्याल से अब तक तो पहुंच भी गई होंगी. मिस खतीजा शाह की बात मैं कर रही हूँ. उनको बलोचिस्तान की जानिब जो है, उधर एक जेल है, उधर उनको शिफ्ट कर दिया. और मेरे ख्याल से बाकी सबके साथ भी यही हो रहा होगा. अब ये क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जानते हैं. इसके अलावा मैं बात करूंगी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जो कि आज अमेरिका पहुंच गए हैं, और बहुत सी चहमगोई हो रही है उनके बारे में कि पता नहीं क्या मीटिंग्स है क्या नहीं. ये भी जानूंगी मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ मिस्टर नईम हनीफ बता सकते हैं, और जेन्युइन जो खबरें होती हैं वो सिर्फ उनके पास है. आई कैन जस्ट रिलाई ऑन हिम एंड दैट्स द ट्रूथ. इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ थोड़ी सी लाइफस्टाइल की. आज मैं जानना चाहूंगी, इतनी इर्द गिर्द अफवाहें फैल रही हैं, चहमगोइयां होती हैं शादी को लेके. सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो, और कुछ बड़े अजीम पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो, समझ नहीं आती कि क्या ट्रेंड है 1 से 2 से 2 से 3 से 3 से 4 शादियों का. ये भी जानते हैं. और इसके अलावा मैं एक और स्टेटमेंट पे बात करना चाहूंगी, और इसको हम इवेलुएट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या जो आप कहते हैं वो हमेशा सच होता है, या जो हम कहेंगे वो इस बार सच है. लेट्स सी. मिस्टर खलीलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट पास की रिसेंटली अपने किसी इंटरव्यू में. मुझ तक आई है तो मैंने कहा वाई नॉट शेयर की जाए. जरूरी नहीं कि वो अपनी हर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके. कभी कभी ऐसा होता है कि आप हर दफ़ा नहीं जीत सकते. और यहाँ पे मैं उनकी एक स्टेटमेंट से मुतल्लिक बात करना चाहूँगी कि क्या ये वाकई सच है, या उन्होंने जो बात की वो जायज़ है, कि मर्दों का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इस तरह बना है कि आप चीट कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, कि क्या मर्दों का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि आपको जायज़ है चीट करना, और खवातीनों को नहीं है. I think we need to talk about this. Are you for real, Mr. Khalilur Rahman? ये भी मैं जानती हूँ मिस्टर नईम हनीफ से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता. मैं तो जानूंगी आज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक. मेरी जो बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, वैलेंटाइन ड्रेस है ये. वैलेंटाइन में पहले से ही मनाना शुरू कर चुकी हूँ जी. लेकिन मुझे ये बताइए, आई नो आप सुन रहे थे मेरी बातें. जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी ना, वो मुझे इट्स उससे मुझे काफी आई एम गेटिंग रेड इन फ्लेम्स. लेकिन लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक. आपने अपनी जो भी बातें अब तक कही है, माशाल्लाह, प्रेडिक्शंस ही हैं, ठीक है, एजम्पशंस ही हैं, कहीं ना कहीं जाके ना वो जस्टिफाई हो जाती है, ठीक निकल आती हैं. पीटीआई की जो खवातीन उनके बारे में अगर मैं बात करती हूँ, आपने कहा था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में उन सबको अलग कर दिया जाएगा एक दूसरे से. अभी तो उनका जटकोर बना हुआ है, इकट्ठे हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन कौन सी जेलों में डाल दिया जाएगा, और पता भी नहीं चलना. तो अभी रिसेंटली कौन सी गई है, कहाँ गई है, और ये फैसला एकदम से कैसे हो गया? अच्छा, ये एकदम से हुआ नहीं है, और ना ही इसको ये समझा जाए कि उन्हें कोई बड़ा टफ टाइम देने की एक कोशिश की जा रही है, या उसका आगाज किया गया है. इस तरह नहीं है. हाँ, मेरे पास ये इतला थी, मैंने आपसे शेयर की थी कि बहुत जल्द ये जो 9 मई वाली मुल्ज़मान हैं खवातीन, इनमें खदीजा शाह हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, ये सिर्फ लाहौर की जेल में मौजूद थी, जुडिशल रिमांड पर थी. तो मेरे पास ये इत्तला थी कि बहुत जल्द इनको स्कैटर्ड कर दिया जाएगा. अच्छा, स्कैटर्ड ये कोई स्कैटर्ड प्लान नहीं है एक्चुअली. कुछ दूसरे सूबों में भी, कुछ दूसरी सिटीज में भी मेरी इत्तला ये थी कि इन पे कुछ मुकदमात हैं जिनमें इनका रिमांड हासिल किया जा सकता है उन सूबों की तरफ से, या वहां उन शहरों की मुकामी पुलिस की तरफ से उनका फिजिकल रिमांड हासिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ेगा यहाँ से, और उन्हें जो एक ही जगह पर वो मौजूद थी, उन्हें
ایک اسکیچڈ کر دیا جائے. اچھا, اس میں اس کا آغاز ہو گیا خدیجہ شاہ سے. ان کو بلوچستان پولیس جو لینے آئی, پنجاب پولیس نے باضابطہ طور پر خدیجہ شاہ کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا. اور جیسے آپ بتا رہی تھی کہ اب تک تو ظاہر ہے کہ وہ پہنچ چکی ہوں گی. اس کے بعد معزز عدالت نے آئی جی پنجاب کو طلب کیا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ان کو حوالے کیا. تو انہوں نے بتایا کہ خدیجہ شاہ پر کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کچھ مقدمات ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ طلب کیا. جی ایگزیکٹلی. نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا آئی جی پنجاب کو, اور ان سے استفسار کیا. تو آئی جی پنجاب نے وہاں پہ یہ موقف اختیار کیا کیپٹن ریٹائرڈ عثمان انور نے کہ جناب آپ کا مجھے حکم ملا, میں فوراً آ گیا. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہنچے ہوں گے اور کس گاڑی میں, جو آپ کا سوال ہے کہ کس گاڑی میں لے کے گئے, یہ میں نہیں بتا سکتا چونکہ یہ مجھے ابھی چیک کرنا پڑے گا. میں اس تیاری کے ساتھ نہیں آیا اور میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ نے مجھے اس کیس میں طلب کیا ہے. میں اس کی انفارمیشن جو بھی ہے تحریری آپ کو جمع کروا دی جائے گی. اسی طرح سے صنم جاوید ہیں, اسی طرح سے عالیہ حمزہ ہیں, اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, جن کو دیگر جو اضلاع ہیں وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے مختلف کیسز کی انویسٹیگیشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو چونکہ اب صورتحال اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے, آگے الیکشن کی آمد بھی ہے. اب یہ جو خواتین ہیں ان میں موسٹلی جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ بھی کرنا چاہتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن سے قبل ان کے کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں, ان کی سزا و جزا یا بریت کا فیصلہ ہوتا ہے, یا کہ یہ ٹرائل جو ہے الیکشن کے بعد تک چلتا ہے. اگر فار ایگزامپل وہ نامینیشن فائل کرتی ہیں, ان بٹوین انہیں سزا ہو جاتی ہے, تو ان کے نامینیشن جو ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں اور وہ الیکٹ بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انہیں سزا ہوتی ہے تو وہ نااہل قرار پا جائیں گی, دوبارہ سے انہیں اپنی ان سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. تو اس طرح کی سچویشن فی الحال ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں 9 مئی والے سبھی لوگ. اور یہ چونکہ خدیجہ شاہ کا ذکر آپ نے کیا تو یہ خواتین کے ساتھ اس وقت یہ صورتحال درپیش ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے اور آہستہ سے دیکھیں کہ کیا بنتا ہے, کیونکہ الیکشن قریب ہی ہیں اور میرے خیال سے یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں گے کہ جلد از جلد کسی نتیجے پہنچے کہ الیکشنز میں آنے والی بنتی ہیں یا نہیں بنتی یا کیا بنتا ہے. ویل موونگ آن, آج آپ کو جیسے معلوم ہی ہوگا آبویسلی امریکہ گئے ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, تو ان کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ڈیلز چل رہی ہیں, کوئی ایگریمنٹ ہے یا کیا ہے, کیا وجہ ہے اس وزٹ کی؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے پاس نا ٹائم ہی اتنا ہے, کام تو کرنے کو کچھ ہے نہیں, تو ہم نے صرف جو ہے نا ایک چیم گوئیاں کرنی ہوتی ہیں, ایک اپنے اندازے لگانے ہوتے ہیں, ہم نے افواہیں پھیلانی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ پتہ کریں پورے ملک میں شاید کسی بھی پروڈکٹ کی اتنی انڈسٹری اور فیکٹریاں نہ ہوں جتنی فیکٹریاں افواہوں کی ہیں ہمارے ملک میں. لوگوں کا کاروبار ہے افواہیں پھیلانا. چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں امریکہ, ظاہری بات ہے ملک کی بقا کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, امن و امان کے قیام کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے ہی وہ ملاقاتیں کریں گے وہاں پہ. اس سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں جس طرح انہوں نے چارج لیتے ہی جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا اور ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ انڈر ورلڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا یہاں پہ, اور ڈالر کی جو ہے سمگلنگ روکی, بارڈرز جو ہیں ان کو ایک وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنایا. یہی وجہ ہے کہ آج ڈالر کو بریک ایک لگ چکی ہے اور کہیں نہ کہیں ڈالر کی جو ایک پرواز تھی وہ رکی ہے کہیں نہ کہیں, اور تھوڑی مہنگائی میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے. میں نے ابھی وزٹ کیے ہیں لاہور کے مختلف ماڈل بازار وزٹ کیے ہیں ہم نے, اور مختلف مارکیٹس وزٹ کیے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا ریلیف جو ہے وہ ملا ہے عوام کو. تو اسی کانٹیسٹ میں ظاہری بات ہے ان کا یہ امریکہ کا دورہ بھی ہے. چونکہ الیکشن کی آمد ہے تو بہت سے دانشور جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے اس دورے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ الیکشن بر وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
یہ چونکہ پھر وہی بات ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی اتنا ہے تو وہ کچھ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی تبصرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ اظہار رائے کی جتنی آزادی ہے اس میں رہتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا کہ 8 فروری ڈیٹ ہے. اگر کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اگر تھوڑی تاخیر ہوتی بھی ہے تو وہ 10 سے 15 دن کی ہو سکتی ہے. 10 سے 15 دن کی تاخیر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک ادارہ نہیں ہے, یہاں پر سپریم کورٹ ہے, یہاں پر مختلف ادارے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس پر ہیں اور آنے والے الیکشن پر ہیں, آنے والے انتخاب پر ہیں. بہت بڑا فیصلہ ہے, ظاہر ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے 8 فروری سے جب 9 فروری ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستانی شہری یا کوئی نہ کوئی جماعت سپریم کورٹ میں کھڑی ہوگی ایک پٹیشن کے ساتھ کہ جناب اعلیٰ یہ 12 بج گئے, کہ اس کے بعد بھی جو ہے ابھی تک ووٹنگ شروع نہیں ہوئی. وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ, لیٹس سی. لیکن جو بھی تو بہرحال ہمیں اس کو بالکل ایک پازیٹیو لینا چاہیے. وہ ایک بڑی کنٹری کا دورہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے دورے کے ثمرات بہت سے دیگر ممالک کے جو انہوں نے اس سے قبل جیسے چائنا گئے تو اس کے ثمرات مجھے بہت امید ہے کہ جلد آئیں گے اور پاکستان میں خوشحالی جس کا خواب سپاہ سالار سجائے ہوئے ہیں اسے تعبیر ملے گی. اگر بات کی جائے سیلیبریٹیز کی تو آپ نے دیکھا, کبھی آپ نے نوٹس کیا یا خالی میں نے دیکھا ہے؟ بلکہ کچھ پولیٹیشینس کی بھی اگر میں بات کرتی ہوں تو 1 2 تو چلو ٹھیک ہے نا, لیکن پھر آپ 2 سے 3 پہ جاتے ہیں, 3 سے 4 پہ جاتے ہیں, کبھی کبھی 4 سے 5 پہ بھی چلے جاتے ہیں. گاڑیوں پہ نہیں, شادیوں پہ. اچھا, شادیوں. ہاں, تو یہ کیا یہ ٹرینڈ ہے یا کوئی ایک موسم کھلتا ہے کہ آجو آجو جسے شادی کرنی ہے آجو 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 باجی شادی کر لو؟ نہیں, ایسا جولائی آ گیا باجی, ایسا کچھ نہیں ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو کہا کبھی نہیں, اٹ سیمس ٹو بی ایز اف اٹس اے پیس آف کیک ٹو گیٹ میریڈ. یہ کیسے پاسبل ہے بھائی؟ دیکھیں, میں جو ہے نا اچھا اس میں تھوڑا سا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا آپ کے پاس پیسہ آ جائے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے اور آپ جو ہے نا دوسری اور دوسری سے تیسری اور تیسری سے چوتھی پہ چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے تو بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پہلے والی جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور ابھی اس کے رونے دھونے ختم نہیں ہوئے تو پھر دوسری بھی آ گئی, اور ابھی پہلی اور دوسری کا رونا دھونا ختم نہیں ہوا تو پھر تیسری بھی آ گئی. تو میں نے تو ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں صورتحال میں کہ شادیاں پھر کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے بالکل مزہ چکھ لے. جو کرنا چاہتا ہے اس میں تو کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ 4 تک تو سنت سمجھا جاتا ہے, چاہے ہم کسی اور سنت پہ عمل کریں یا نہ کریں. حکم نہیں ہے نا, اجازت ہے, مجبوری میں کہا گیا ہے. دیکھیں, میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کسی بیوہ کو سہارا دینا ہے. میں بڑا کم علم اور جاہل سا انسان ہوں تو میں اس پہ تو جاتا نہیں, شریعت کی بات نہیں کرتا. میں یہ بات کرتا ہوں جنرلی کہ کیا دوسری شادی جب آپ کرتے ہیں تو پہلا جو آپ کا ایک سسٹم ہے اور پہلی جو فیملی ہے ان کے جذبات, ان کے احساسات اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے کہ یہ والا سٹیپ لینے سے پہلے تھے, اور اس میں دراڑ بالکل بھی نہیں آتی. آپ کی ویسی مینٹین رہتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, ہے نا, یہی بات کریں نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑے کیسز میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جیسے ہی دوسری شادی ہوئی, پہلے والی فیملی جو ہے نا وہ ایک عجیب سا روینج ان کے اندر آ جاتا ہے, وہ روینج فل سی ہو جاتی ہے. اس کا پھر اظہار کبھی نہ کبھی جب موقع ملتا ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹاکسک ہو جاتا ہے نا ریلیشن شپ. ایگزیکٹلی. تو جہاں تک بات ہے پولیٹکس اور ایک میڈیا کی اور فنون لطیفہ کی, تو یہاں پہ چونکہ ایک چکا چوند روشنیاں ہوتی ہیں, ایک گلیمر ہوتا ہے, تو یہاں پہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, تو یہاں پہ جوڑے ایوانوں میں بھی بن جاتے ہیں, یہاں پہ جوڑے چینلز میں بھی بن جاتے ہیں, یہاں پہ جوڑے جو ہے نا وہ مختلف تھیٹرز میں بھی بن جاتے ہیں.
مختلف ڈراموں کی شوٹ کے دوران بھی بن جاتے ہیں, Nice. مختلف فلموں کی شوٹ کے دوران بھی بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا اس لیے تیزی ہے اس کام میں, یہاں پہ تیزی ہے. تو ادروائز جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, کافی نام ہم نے ڈسکس کیے, بہت سے نام ڈسکس کیے, بہت سے نام ڈسکس کیے. سعد پولیٹیشنس کی اگر میں بات کرتی ہوں تو اس میں شہباز شریف ہیں, حمزہ شریف ہیں, سعد رفیق ہیں, فواد چودھری ہیں. سیلیبریٹیز کی اگر آپ بتائیں نا ذرا لسٹ. سیلیبریٹیز میں آپ میرے درینہ دوست آپ عمر شریف کو لے لیں, راحت, آپ راحت فتح علی خان کو لے لیں, اس میں جو ہے آپ امان اللہ کنگ آف کامیڈی انہیں کہا گیا, اقرار اس الحسن, میں سہیل احمد ہیں. اقرار الحسن کا تو آپ نے ضروری ذکر میرے سامنے کرنا تھا, اب میرا ان سے اتنا زیادہ پیار ہے. اقرار الحسن ہیں, اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم, اور اس میں سید نور, اس میں شاہد صاحب, جو کامران شاہد جو ہیں ان کے فادر ہیں, اور اس طرح کی کئی مثالیں اس طرح کی. آپ نے ایک اور نام نہیں دیا, اور نام آپ لے لیں اگر میں مس کر رہا ہوں تو. مسٹر نعیم کے فادر بھی تو ہیں. ہاں وہ دیکھیں, چلے وہ بنتا تھا کہ اگر ایک کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا, وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اگر آپ کی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی موجود ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, تو پھر دوسری کا مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک موجودگی واٹس دا میں. پوائنٹ. دیکھیں موجودگی میں جو ہے کرنا, وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے کیسز ایسے ہوئے, جیسے ہم اگر عمر صاحب کی بات کرتے ہیں تو عمر شریف جو ہیں وہ دیبا بھابھی کی زندگی میں ابھی بھی وہ حیات ہیں. اداکارہ شکیلہ قریشی سے انہوں نے شادی کی. پھر شکیلہ قریشی جو ہیں ان سے انہوں نے جب خلا لے لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ زرین بھابھی کے ساتھ انہوں نے شادی کی. اور اسی طرح اگر آپ بات کرتی ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت, وہ پہلے ان کی مسز آپ کی ہم نام تھیں بشرا صاحبہ, اس کے بعد جو ہے وہ طوبہ, اور دونوں کی زندگی میں اور دونوں کے ساتھ رشتہ ازدواج جو ہے وہ برقرار رہتے ہوئے دانیہ آ گئی. اور اس کے دوران بھی ایک طوبہ سے پہلے ان کا رشتہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گیا. وہ رابعہ انم ایک اینکر ہیں, پتہ نہیں ابھی فیلڈ میں ہیں یا نہیں, تو ان کے ہاں بھی رشتہ گیا تھا ان کا. تو اگر کن کا گیا تھا, ان میں تو میرے ایک اور دوست بھی تھے, لیکن جن ہاں ہوئی جس رشتے کے لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں. انکار کس کے لیے ہوا تھا؟ انکار ان کی طرف سے تو نہیں ہوا تھا, لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ہوا تھا. نام وہ بتائیں. بھی میرے دوست ہیں. نہیں اب دیکھیں, اب سارے نام تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے ہیں. اب جو ہے نا, البتہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو ہے رشتہ کیا تھا ان کے. اچھا, تو وہ ایکسپٹ ہو گیا تھا, رائٹ. اچھا, چونکہ ہم پازیٹیو وے میں بات کر رہے ہیں اس لیے اگر کچھ سیلیبریٹیز ایسی ہیں جو مرحومین ہیں تو ان کے لیے دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے. لیکن ایک یہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ ایک منٹ رک جائے, یہی پہ رک جائے. وہ جن کے لیے انکار ہوا تھا اس کا نام تو لے لیں پلیز, کوئی بات نہیں, نام تو لیں. اچھا, اس میں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان سے بھی میں جاننا چاہتی ہوں, میں بیسیکلی جاننا چاہتی ہوں. سو اوکے, ڈزنٹ میٹر. اچھا, میں کسی اگلے پروگرام میں ان کا نام لوں, میرے ذہن سے اسکپ کر گیا نام بالکل. میرا بہت آپ کی نالج ایسی ہے, میری یادداشت بہت, کیا آپ نام اسکپ کر جائیں. اچھا, پھر یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں آپ ضد نہ کریں. چلے ایسے کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ رشتہ ان صاحب کے لیے لے کے گئے تھے, ان کا رشتہ لے کے گئے, ٹھیک ہے, اور ایک پورا ماحول بن گیا, فیملی بیٹھ گئی اور انہوں نے بتایا کہ فلاں جو اینکر ہے میں ان کا رشتہ لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے سے میرڈ ہے. تو انہوں نے دوسری دفعہ کہا نہیں, وہ بڑے اچھے ہیں, وہ مینج کر لیں گے, وہ بڑا اچھا کما بھی رہے ہیں, بڑا خیال رکھیں گے, اور بڑے کیئرنگ ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ممکن نہیں ہے. پھر تیسری دفعہ کہا, 4 دفعہ جب انہوں نے کوشش کر لی, تو چوتھی دفعہ جب ان کے پیرنٹس نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو انہوں نے ہاں کر دی, باوجود کہ یہ بھی پہلے سے میرڈ تھے, تو ہاں کر دی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, وہ ہاں اس لیے کی کہ وہ اس وقت کافی ایک فیم مل چکا تھا ڈاکٹر صاحب کو. تو اچھا, تو یہاں پہ شادی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی فیمس ہو. سیلیبریٹی کانشیس جو ہے وہ بڑے لوگوں کو دیکھا, میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا. میں ایک واقعہ آپ سے ایم شیئر کر لیتا ہوں. ایک
اچانک سے ریما کی فلم لگنی تھی لو میں گم, تو ایک اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا, عید پہ فلم لگنی تھی اور تقریباً کوئی 25-24 رمضان تھا, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب بالکل فلم کمپلیٹ ہو چکی ہے, سینسر ہو چکی ہے, سینما میں اس کی ڈسٹریبیوشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اب صرف ایک اس کا پریمیئر شو ہونا ہے اور عید پہ فلم لگ جانی ہے. تو ایک شاہد رفیع یا شاہد رفیق نامی سیالکوٹ کا بزنس مین وہ لاہور پہنچ گیا, تو اس نے آ کے یہاں پہ ایک طرح سے پریس کانفرنس ٹائپ کرنا شروع کر دی اور میڈیا کے لوگوں کو ملنا شروع کر دیا, اور رائل پارک میں جو انڈسٹری کے لوگ تھے, چودھری اعجاز کامران ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن کے چیئرمین تھے, جمشید ظفر مرحوم تھے, سب کو اس نے نا ملنا شروع کر دیا کہ جی ریما نے تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا. تو وہ جو ہے اچانک سے, اور اس فلم کے لیے میں نے ان کو 6 کروڑ روپیہ لون بھی دیا تھا, اور میں نے کہا تھا اگر شادی کریں گی تو اس میں 4 کروڑ آپ نہیں دیں گی اور 2 دیں گی. تو اس طرح کی ایک دم سے ایک کہانی شروع ہو گئی. تو یہ سچ تھا کہ نہیں؟ وہ نہیں, جب ریما سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ بزنس ڈیل ضرور تھی لیکن یہ نہیں تھا. لیکن میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیلیبریٹی کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, کتنے میں واقعات آپ کو سنانا شروع کروں کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک خود سوزی کی حد تک چلے جاتے ہیں, ایک مرنے مارنے کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو سیلیبریٹیز جو ہے نا, آپ اکثر اینکرز کو دیکھتی ہیں کہ وہ اگر کوئی بلیٹن پڑھ رہی ہیں یا کوئی پروگرام کر رہی ہیں تو بریک سے پہلے کہتی ہیں کہ ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا سن کے ہی کئی سادے لوگ نا وہ کپڑے باندھ کے ان کے گھروں کے باہر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ہمارے ساتھ رہیے گا. تو سیلیبریٹیز جو کانشیس لوگ ہیں وہ اس حد تک ایک ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہیں ذہنی, اور ان کی فیلنگز اس کو آپ جو ہے نا وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے باتوں میں. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی بریک پہ جائیں آپ کبھی نہ کہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ دعوت تو آپ خود دے رہی ہیں. میں بریک پہ تو جاتی ہی نہیں ہوں نا. اچھا, آپ بریک یہ تو بات ہے. 1 گو میں شو کرتی ہیں آپ, تبھی تو میں بریک نہیں. پاکستان کا پہلا شو ہے جو 1 گو میں ہوتا ہے, جی وداؤٹ بریک, بالکل انکٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ایکسیس آف منی, فیم, گلیمر از دی ایشو. اچھا, ایک پہلو ہم نہیں ڈسکس کر رہے کہ کچھ پہلے والی فیملی سے ستائے ہوئے لوگ بھی تو یہ فیصلہ کرتے ہوں گے نا. اچھا ہاں, دیکھیے نا, ضروری تو نہیں نا کہ پورا ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی اینگل کو ہم ڈسکس کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی, اس طرح سے نہیں بن پاتی, اور ایک لڑائی جھگڑے اور بے سکونی, یہ بھی ایک بہت بڑی ایگزیکٹلی یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ جو ہے نا, ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک آپ پازیٹیوٹی آپ دکھاتے ہیں کہ آپ پہلے والی فیملی کو خدا حافظ نہیں کہتے, پہلے والی بیوی کو, اور آپ جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں اور اس کو بھی کیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ کچھ عرصہ تو وہ اہمیت ایک کھو سی جاتی ہے, وہ نیچرل ہے. دیکھیں اگر آپ شیئر کرنے لگے ایک ہی رشتے کو تو پھر ڈفرینسز اور کمپیریزن تو آتا ہی ہے. یہ کیسز بھی جو ہے نا وہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک ذہنی سکون جو چاہیے ہوتا ہے, اور ایک زندگی کو جو آپ اس طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں مل پاتی چیزیں, تو پھر بھی آپ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایکسیس آف منی. اس کا کیا حل ہے پھر؟ آپ کو لگتا ہے کہ چیز چلتی رہے گی؟ دیکھو, there is no end to it. بشرا, اس میں یہ ہے کہ اس کا حل تو ہم تب نکال سکتے ہیں جب ہم دونوں سے لوگ ڈسکس کیا کریں ہر شادی سے پہلے کہ بشرا بتاؤ میں یہ کروں یا نہ کروں. سما گروز ہے نا. ایگزیکٹلی. اور پھر ہم اسے بٹھائیں کہ بھائی بیٹھ, ہمارے پاس بیٹھ, اپنا دکھ سنا ہمیں, اس کا دکھ سنیں, پھر اس کو سمجھیں, اور اگر اس کا کوئی سلوشن نکلتا ہے پھر اس کے ہاتھ جوڑیں, پھر اسے منانے کی کوشش کریں, پھر اس کی پہلے والی کو جا کے سمجھائیں کہ بی بی تو ہی کو خیال کر لے. یہ نہ کہ ہمارے دماغ خراب کرتے جاتے جاتے. ہاں, اتنے کچے ذہن کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, بڑا وہ تیاری کے ساتھ جیسے شو کرتی ہو نا اسی طرح بیٹھو. وہ تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں نا کبھی کبھی ایک پاگل بھی جاتے جاتے آپ کو پاگل بنا جائے, ڈاکٹر علاج کرتے کرتے پاگل ہی ہو جائے. وہ تو پھر ربو آئی. وہ دیکھے نا وہ حسین بخش گلو, ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت بڑے کلاسیکل سنگر تھے, تو ان کی ایک کافی ہے مجھے یاد آتی ہے کہ کہتے ہیں سونی ہے جے تیرے نال دغا میں کماواں تے رب کرے میں مر جاواں.
اچھا اگر یہ سچ ہو جائے، ایک مرد کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ دھوکا کروں تو اللہ کرے میں مر ہی جاؤں، تو اگر یہ سچ ہو جائے تو دنیا کے پونے مرد تو مر جائیں اگلے ہی لمحے. آپ کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اگلے ہی لمحے پتہ چلے آپ بھی نہ آئے اگلے. نہیں، میں اکیلا ہی بچوں گا. نہیں، یہ تو پھر یہ شعر کے بعد یہ جو فیصلہ نا یہ بتائے گا بھائی، وہی نا کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا. ڈو یو فال انٹو دی اور ڈو یو فال انٹو دی، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. میں ادھر ہی فال کروں گا انشاءاللہ. ہاں چلے انشاءاللہ، امید تو یہ ہے. ویسے میں ایک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کری تھی مسٹر خلیل الرحمان کی. ٹھیک ہے، ان کے اپنے کانسیپٹس ہیں، اپنی ان کی باتیں ہیں، لیکن کہتے ہیں نا ہر دفعہ آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے 100%. یو کین جسٹ نیئر ٹو بی پرفیکشن بٹ یو کین نیور بی پرفیکٹ. انہوں نے حال ہی میں ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ مرد کا مینوفیکچرنگ سسٹم کچھ ایسا ہے کہ وہ چیٹنگ کر سکتا ہے اور اس کو کرنی پڑ جاتی ہے اور اس کی مجبوری ہے، لیکن عورت نہیں کر سکتی نا. اوہو، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، خلیل صاحب جو ہے نا ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے اور ان کا ایک اپنا سٹانس ہے مرد اور عورت کو لے کے. میرا ان سے چونکہ اچھا تعلق بھی ہے تو I know him, he's a very respectable man. میں جو ہے نا اتفاق نہیں کرتا. ہاں، میں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ان کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق نہیں کرتا. ڈرامے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا ایک اسکرپٹ اس طرح کا لکھ دیا اور وہ پہلی دفعہ میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ڈرامے کا جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ سینما میں ٹکٹ لے کے لوگوں نے دیکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسپیکٹ دی. کبھی بھی نہیں ہوا. مگر جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرد کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، اور میں خلیل صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خلیل صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کیا کریں. اگر آپ کی تمام تر چیٹنگز کے بعد بھی بھابی نے کبھی آپ کو چیٹ نہیں کیا تو پھر آپ شاید اس دنیا کے چند ان مردوں میں ہوں گے جنہیں کو فرشتہ صفت عورتیں نصیب ہو گئیں. اگر آپ عورت کو چیٹ کر رہے ہیں تو یہ اٹل ہے، لازم و ملزوم ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ عورت بھی آپ کو چیٹ کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چیٹ کریں اور عورت کر رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مکافات عمل ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہاتھ سے مجھے ذرا خلیل صاحب تالی بجا کے دکھائیں نا، اس سے خلیل صاحب مجھے آواز نکال دیں. امپاسبل. اور اگر ان مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم وی آر پلینگ اسمارٹ، کی آواز آئے گی دونوں ہاتھوں سے. اگر آپ سنسیئر ہیں تو یہ ہاتھ بھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. اگر آپ لائل ہیں تو دوسرا فریق بھی آپ کے ساتھ لائل ہے. بعض اوقات پہل دوسری طرف سے ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ مرد پہل کرتا ہے. بعض اوقات عورت پہلے غلطی کرتی ہے، مرد بعد میں ریونج لیتا ہے. بعض اوقات مرد پہلے غلطی کرتا ہے، عورت نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. وہ آج لے، کل لے، وہ تو لے گی، پرسوں لے، ایک ماہ کے بعد لے، وہ آپ سے بدلہ لے گی. وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی کیونکہ آپ پہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، آپ کے سر میں ڈنڈا نہیں مار سکتی، آپ کو اس نے گالی بھی نہیں دینی. بالکل. آپ کو اس نے کوشش کرنی ہے کہ بد دعا بھی نہ دے، لیکن یہ والی تکلیف کبھی نہ کبھی آپ کو وہ ضرور دے اگر آپ چیٹنگ کریں. دیکھیں، اب مردوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک دو رکھی ہوئی باہر یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں اور دے تھنک دے آر پلینگ اسمارٹ، بٹ دیٹس ناٹ دا ٹروتھ. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں ان کی بیوی بھی ان کو چیٹ کر رہی ہے. دیکھیں، اور یہ ہو رہا ہے. دو رشتے ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں دو رشتے ایسے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دو رشتے ایسے ہیں، ایک میری ماں اور دوسری میرے بچوں کی ماں. یہ دو مائیں ایسی ہیں آپ ان سے چھپ نہیں سکتے، آپ ان دو ماؤں سے نہیں چھپ سکتے. بالکل. اور یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں اور ان دو ماؤں کو نہیں پتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ممکن نہیں. ایسا ممکن ہی نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں، وہ کب تک اسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایگزیکٹلی. وہ کب تک ان کا جو ایک ٹالرنس تھریشولڈ ہوتا ہے نا جو
تو یہ ان کی برداشت تک ہی ہے. وہ کسی میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دی ہے, کسی میں بہت زیادہ دی ہے کہ وہ پوری زندگی بھی اس کا شکوہ نہیں کرتی. ہاں دیکھیں میری بات سنیں, پھر یہ بات تو نہیں ہوئی نا کہ مردوں کو چیٹنگ الاؤ ہے. یہ بات تو غلط ہے, مردوں کو چیٹنگ الاؤ نہیں ہے. نہیں, اور اگر مردوں کو الاؤ ہے تو پھر عورتوں کو بھی الاؤ ہے. یاد رکھیے یہ بات. اصل میں یہ بات آپ صرف اس معاشرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ ذرا دوسری طرف جا کے یہ بات کریں, پھر آپ کو الگ سمجھ جائے گی. جہاں پہ آپ کو عورت سے اپنا آئندہ کا سفر, زندگی کا راستہ جدا کرنا اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگ پتا جاتا ہے, آپ کو سمجھ جاتی ہے کس بھاؤ بکتی ہے. تو وہ مرد کسی بھول میں نہ رہے. 50% آپ کی تمام جو اثاثے ہیں اگلے لمحے وہ اس کی حقدار بن جاتی ہے. یہی تو اصل بات ہے. یہ تھوڑے ہے کہ یہاں پہ ایریا رگڑتی رہے وہ پیچھے آپ کے کہ بچوں کا جو ہے نا دودھ کے پیسے آپ نے دینے ہیں, بچوں کا خرچہ دینا ہے, اور فیملی کورٹ میں وہ 6 سال دھکے کھاتی رہے گی. ایسا تھوڑا ہی ہے, ایسے تھوڑا ہی ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں نا, تو میں اگین یہ بات کہہ رہا ہوں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ چیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ سامنے نہیں کر رہا, یہ آپ کا خیال ہے, دل کی تسلی کے لیے یہ خیال اچھا ہے. خیال اچھا ہے لیکن اچھا سچ نہیں ہے. اچھا ہے, یہ سچ نہیں ہے. بالکل یہ سچ نہیں ہے. اگر آپ کریں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے بھی وہ چیز آ رہی ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے, جس طرح اس کو معلوم نہیں ہے. اور سم ٹائمز عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے چیٹ کرے, دے اگنور اینڈ دین دے جسٹ فلپ دا سائڈ. ایگزیکٹلی, سمپل سی بات ہے. اور کیا. ویل آج ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہے. آج تو ہم نے لائف اسٹائل اور سیلیبریٹیز کے اوپر بھی بات کر لی, اور اوپر سے ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کی بھی جو کہ اوبیسلی واز فرام مسٹر خلیل الرحمان. ہی از اے گریٹ پرسنالٹی, ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں, لیکن ان کی کہی گئی بات کو ہم نے ذرا 2 بار سوچا ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے یا نہیں, وچ از ناٹ پاسبل. اینڈ 80 to 90% تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی, اور مسٹر نعیم حنیف بھی. لیکن چلیے دیکھتے ہیں آگے بات کیا ہوتی ہے, آگے کیا معلوم ہوتا ہے, اور ہم آگے کیا ڈسکس کرتے ہیں. ہر دن نیا ہوتا ہے, ہر دن ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور کچھ نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس بارے میں بات کریں. ایوری تھنگ از جسٹ سو انسرٹن, بٹ آئی ایم آلویز گریٹفل دیٹ یو گائز آر آلویز ہیئر ود اس. Thank you for being here today. ملتے ہیں انشاءاللہ next time, and I will definitely get you connected with Sama podcast, and we'll meet till we get to the next episode. Till then, please do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. Till then, Bushra Khan's leaving. Bye bye.